गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गाय स्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत के वसीला से बाबरकत हैं। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हमारे लिए एक खास बरकत है, क्योंकि आज हमारे साथ पास्टर केट दोबारा मौजूद हैं, और आज हम इसके दूसरे हिस्सा में हैं, खुदावंद जो आपको शिफा देता है। पास्टर केट की शानदार गवाही है, और खुदावंद ने इन्हें शिफा के बारे में बहुत सी गहरी और कीमती चीजें सिखाई हैं। मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। शामिल होने के लिए शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ दूसरे हिस्सा में मौजूद हैं, और हमने इस शो के पहले हिस्सा से बहुत सी चीजें सीखी और बहुत बरकत पाई, मगर हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम हर बात पर तफसील से गुफ्तगू कर सकें, इसलिए हमें दूसरे हिस्सा में आना पड़ा। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। मैं एक मुख्तसर दुआ करूंगा, और इसके बाद पास्टर केट हमें वो 3 अहम असूलों के बारे में बताएंगी जिनके जरिए हम खुदा के वादों को हासिल कर सकते हैं, उसकी शिफा को और उसकी बरकत को। आमीन। ऐ खुदाउन तेरा शुक्र हो, ऐ बाप तेरा शुक्र हो, ऐ यीशु तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो, इन तमाम लोगों के लिए, इनसे कलाम करने और इनके दिल को छूने के लिए तेरा शुक्र हो। तू हर एक दिल को छू और हर जख्म पर अपना हाथ रख और हर एक जख्म पर अपनी मरहम लगा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं लोगों के जहनों, उनके दिलों, उनके जिस्मों और उनकी रूहों से कलाम करने के लिए। तू इनके दिलों को भर। ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक हमें खुदा की मोहब्बत से कोई नहीं जुदा कर सकता। ऐ खुदाउन, तो इन खूबसूरत दिलों से बात कर जो इस वक्त हमें देख रही हैं। तेरी मर्जी पूरी हो यीशु मसीह के कादिर नाम में, आमीन। तो आए दोस्तों, हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। देखिए, जब हम खिदमत करते हैं, जब हम खुदा की मुनादी करते हैं, तो अक्सर औकात मैं एक बात कहता हूँ कि हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे मगर सफर पर निकल चुके हैं। हम पहुंचे नहीं मगर सफर पर निकल चुके हैं। शायद हम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है हम वहां भी नहीं हैं जहां हम पहले थे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने शिफा कैसे हासिल की, खुदा की भलाई और रूहुल कुद्स की तब्दील कर देने वाली कुदरत का तजर्बा खुदा के वादों के जरिए कैसे किया। मैं हमेशा अपने 3 अहम असूल शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप अपने 3 अहम असूल आज इन लोगों के साथ बांटें, ताकि ये भी शिफा याबी और बहाली का तजर्बा हासिल कर सकें। मेरे ख्याल में 3 बुनियादी बातें हैं, और अगर आप चाहें तो हम हर एक पर तफसील से भी बात करेंगे। रूहुल कुद्स यीशु मसीह के हकीकी मुकाशफे पर काम करता है। रूहुल कुद्स खुदा के कलाम पर हरकत करता है। जी हाँ। अगरचे ये दोनों बातें एक जैसी महसूस होती हैं, लेकिन मैं इन्हें अलग अलग बयान करना चाहूँगी। रूहुल कुद्स उस चीज़ को जो यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए पहले ही मुहैया कर चुके हैं, हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें, उससे मुलाकात करें, ताकि जो कुछ यीशु पहले ही हमारे लिए मुहैया कर चुके हैं वो हमारी ज़िंदगी में हकीकत बन जाए। ये बहुत अच्छा है। जी हाँ। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में असल बात यह है कि हम खुदा का कलाम सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि हमें खुदा से कुछ हासिल करना है, बल्कि हम कलाम इसलिए पढ़ें कि हम यीशु मसीह के बारे में जान सकें और उसे देख सकें और मुकाशफात हासिल कर सकें। जब मैं बाइबल खोलती हूँ तो मेरी दुआ होती है, रूहुल कुद्स मुझे यीशु को मुझे दिखा कि उसने मेरे लिए क्या किया है, उसके तरीके सिखा। मैं सिर्फ शिफा हासिल करने के लिए वादों को नहीं पढ़ती, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु पहले ही शिफा दे चुके हैं। खुदा के वादे हमें सबसे पहले ये दिखाते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, और फिर जब हम उसके वादों पर गौर फिक्र करते हैं तो रूहुल कुद्स हरकत में आता है। और फिर रूहुल कुद्स हमें मुकाशफा अता करता है। जब रूहुल कुद्स वो पर्दा उठाता है तो फिर हम सिर्फ ईमान ही नहीं रखते, बल्कि हम देखना शुरू कर देते हैं। अचानक हमें समझ आ जाती है, दिल में रोशनी आ जाती है। और आपको हर बात एक ही वक्त में समझने की जरूरत नहीं, लेकिन
بعض اوقات صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہی کافی ہوتی ہے. جیسے ہی روح القدس اس چھوٹی سی جھلک پر کام کرتا ہے، اچانک خدا کی قدرت ظاہر ہونے لگتی ہے اور شفا آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مت سوچیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بعض اوقات صرف چھوٹا سا مکاشفہ آپ کی شفا کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا ہر روز خدا کے کلام کے پاس جائیں اور دعا کریں، روح القدس آج مجھے یسوع کے بارے میں کچھ اور دکھا، مجھے اس کی ذات دکھا، اس کے طریقے سکھا اور مجھے سمجھا کہ اس نے کیا کیا ہے. اس کا تعلق ہماری مسیح میں نئی شناخت سے بھی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو اس شناخت کے مطابق دیکھنا سیکھنا ہے جو ہمیں مسیح میں ملی ہے، نہ کہ اس پرانی سوچ کے مطابق جس کے ساتھ ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں حقیقت میں دیکھنا ہے کہ ہم کس کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں اور اس نے ہمیں مسیح میں کیا کچھ عطا کیا ہے. اور یہ سب کچھ روح القدس ہی کرتا ہے. جیسا کہ افسیوں 1:17 میں پولس رسول دعا کرتا ہے کہ ہماری سمجھ کی آنکھیں روشن ہوں تاکہ ہم صرف جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، تاکہ ہم اس امید کو پہچان سکیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، اس کی شاندار میراث کو جان سکیں اور اس بے مثال قدرت کو سمجھ سکیں جو ہم ایمان رکھنے والوں کے لیے کام کرتی ہے. اس قدرت کا موازنہ کسی بھی چیز سے نہیں کیا جا سکتا اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اسے دیکھیں. لہٰذا اصل مقصد خدا سے کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دیکھنا ہے. جی ہاں، روح القدس نجات میں بھی یہی کام کرتا ہے. ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کچھ نہیں دیکھتا، لیکن اچانک روح القدس اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب میں دیکھ سکتا ہوں. جی ہاں، یہ خوبصورت ہے. یہ روح القدس کا کام ہے. اور جیسے ہی وہ مکاشفہ دیتا ہے فوراً ایمان پیدا ہوتا ہے. اسی لمحے خدا کی قدرت بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو آپ کی زندگی میں بڑا معجزہ رونما ہوا. آپ کا پورا ماضی مٹا دیا گیا اور خدا نے آپ کو ایک نیا دل دیا. آپ روح القدس سے معمور ہوئے. آپ کو خدا کے وعدے اور ہمیشہ کی زندگی ایک ہی لمحے میں مل گئی، صرف اس لیے کہ آپ نے دیکھا. یعنی جب روح القدس یسوع کے مکاشفے پر حرکت کرتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. اسے دیکھنے کے لیے پڑھو. اسے دیکھنے کے لیے پڑھو. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. یہ واقعی بہت گہری بات تھی اور میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق کے ساتھ ضرور مطالعہ کریں اور اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں. اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل کو مکمل طور پر دیکھیں، نہ کہ صرف پرانے عہد نامہ کو اور نہ ہی صرف نئے عہد نامہ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے اور نئے عہد نامہ کے درمیان میں صرف ایک سفید صفحہ ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں ایک نیا عہد ہے، مکمل نیا عہد. نئے عہد نامہ میں ہم یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا کے وعدے پاتے ہیں، مگر پرانے عہد نامہ میں ہمیں بہت سی چیزوں کو کرنا پڑتا تھا اور پھر یہ ممکن ہوتا تھا. اب ہم صرف یسوع مسیح کو قبول کرنے سے خدا کے وعدوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور انجیل کو یونانی زبان میں ایونگیلیون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خوشخبری، جسے ہم فضل کی خوشخبری بھی کہتے ہیں. ایسی خوشخبری جو ہمارے درمیان ہے. ہم یسوع مسیح کو اپنی ساری ناراستی دے دیتے ہیں اور وہ بدلے میں ہمیں اپنی راستی دے دیتا ہے. اور عزیزو، یہی خوشخبری ہے جو کہ ہمارے درمیان ہے. تو جب بھی آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ اس کا سیاق و سباق کے ساتھ ضرور مطالعہ کریں اور اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تشریح پر بھی غور کریں اور اسے اپنے اندر اتاریں. اور دیکھیں، آپ کو اس کو مکمل طور پر پڑھنا ہے اور آپ کو اس کی مکمل تصویر کو دیکھ کر سیکھنا ہے. دیکھیں، یسوع غیر مرئی خدا کی مرئی صورت ہے اور یہ کلسیوں میں مرقوم ہے. جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں خدا کی کامل مرضی نظر آتی ہے. وہ ہر قسم کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، وہ بدروحوں کو نکالتا ہے، وہ اپنے اختیار سے حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہی خداؤں کا خدا ہے اور وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے. تو جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ عزیزو اس کا سیاق و سباق کے ساتھ مطالعہ کریں، اسے گہرائی سے پڑھیں اور اسے اپنے دل میں اتاریں. خاص طور پر نئے عہد نامہ کو اپنے دل اور ذہن میں بسائیں. نئے عہد نامہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے سمجھیں تاکہ آپ انجیل کے فضل اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو جان سکیں. ایک اور خوبصورت بات جو آپ نے شیئر کی کہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. جب آپ یہ سب باتیں بتا رہی تھی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں ایک تصویر بن رہی تھی. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے قریبی دوست کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. اور آپ کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایسا نہیں کرنا خدا 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 خدا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ کو ٹھہرے رہنا ہے، حضوری میں جھکنا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. آپ کو بس اس کے حضور میں آنا ہے اور اس کے ساتھ ٹھہرنا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے خداوند،
میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے. مجھے صحیح لفظ عطا کر تاکہ میں تیری حمد و تعریف کر سکوں. آپ کو اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کے حضور میں جھکنا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور عزیزو آپ کو اسے سننا ہے. جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ وقت گزارتا ہے, دعوت میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے, دل لگاتا ہے. اور جب ہم یہ کریں گے تو جانیں گے کہ وہ بھلا ہے. یعقوب 1:17 ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے. اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں اور خاص طور پر اور نئے عہد نامہ کی تعلیم کو اپنے دل میں جگہ دیں. اور ایک اور بات, خدا کے حضور میں ٹھہرے رہیں, اس کے حضور ٹھہرے رہیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں. اور عزیزوں آپ غیر زبانوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں. اور یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تو پاسٹر کیٹ, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر ان 3 اہم نکات کو لوگوں کے ساتھ دہرائیں. روح القدس یسوع کے مکاشفے پر حرکت کرتا ہے. روح القدس خدا کے کلام پر حرکت کرتا ہے. تو یہ اصول خدا نے تخلیق کے آغاز ہی سے قائم کیا, جب زمین سنسان اور ویران تھی, تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی, تو روح القدس پانیوں کے اوپر منڈلا رہا تھا. روح القدس خدا کے کلام پر حرکت کرتا ہے. اسی لیے دعا کرتے وقت یہ بات بہت اہم ہے, وہ شکایتوں پر حرکت نہیں کرتا, وہ ہماری پریشانیوں کو بار بار دہرانے پر حرکت نہیں کرتا. اب ہمیں اس بات پر ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں کوئی منفی بات نہ کہہ دوں. یہ کوئی توہم پرستی یا ڈر پر مبنی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے مسئلے کو بار بار دہرانے کی بھی ضرورت نہیں. روح القدس خدا کے کلام پر حرکت کرتا ہے, اس لیے ہمیں بولنا ہے. دیکھیں, ایسا نہیں کہ ہم صرف الفاظ دہراتے رہیں یا بولو اور حاصل کر لو والی سوچ اپنائیں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے طریقوں کے مطابق لے آئیں. خدا کے اپنے طریقے ہیں. آپ جانتے ہیں خدا نے اسرائیل کو اپنے کام دکھائے, لیکن موسیٰ کو اپنے طریقے دکھائے, تو ہمیں اس کے طریقوں پر چلنا ہے. اور جب ہم خدا کے فرزند ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں, تو یہ دراصل فرما برداری کا ایک قدم ہوتا ہے. پہلے خدا کا کلام ہمارے دل میں آتا ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ ہمارے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے, اور پھر ہم اسے اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں. اس لیے جب آپ دعا کریں تو کلام مقدس کو بولیں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کسی شخص کے لیے کیسے دعا کرنی ہے, تو خدا کا کلام بولیں, کیونکہ روح القدس خدا کے کلام پر حرکت کرتا ہے. اکثر ہم خدا سے کہتے ہیں, خداوند مجھے معجزہ چاہیے, مجھے ابھی شفا چاہیے, لیکن خدا ہمیں ایک بیج دیتا ہے, اور وہ بیج اس کا کلام ہوتا ہے, اور آپ بیج کو پانی دیتے ہیں, اور وہ پانی خدا کا زندہ کلام ہے. اسی طرح خدا اپنی مرضی کو زمین پر ظاہر کرتا ہے, اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام کو بولیں. اگر آپ کو آیات یاد نہیں ہوتی تو انہیں لکھ لیں, اپنے سامنے رکھیں. ہم نے بھی اپنے گھر میں جگہ جگہ پوسٹ-اٹ نوٹس لگا رکھے ہیں, کیونکہ بہت سی باتوں کے لیے ہم خدا پر ایمان رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور خدا نے ایک ایک ناممکن صورتحال کو بدل دیا. یہ سب خدا کے کلام کے اقرار کے ذریعے ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں ٹھہرنا سیکھیں. کبھی کبھی وقت لگتا ہے, کبھی کبھی صلیب پر مسیح کے مکمل کیے ہوئے کام کو آپ کی ذاتی زندگی میں ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے. اکثر ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر توبہ ہی کو لے لیں. ہم کہتے ہیں, خداوند میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے, اور پھر فوراً اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں. لیکن آپ خود کو تبدیل نہیں کرتے, اور پھر آپ اپنے اس گناہ کے عمل کو دہراتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ پورے دل سے اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, تو روح القدس کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ یسوع مسیح کے صلیب پر خون بہانے کی قدرت سے بندھنوں کو توڑ دیتے ہیں. اور دیکھیں, یہ آپ کے دل میں خدا کی قدرت اور طاقت کو بھر دیتی ہے, اور یہ آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے. اور پھر آپ اپنی شکستگی سے فتح مندی میں داخل ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنی پوشیدہ جگہ میں دعا کرتے رہنا ہے. تو جیسے اس نے آپ کو تبدیل کیا, اسی طرح وہ آپ کو شفا دے گا. تو اگر آپ فوری شفا نہیں پاتے, تو آپ حوصلہ مت ہاریں, خدا کے ساتھ وقت گزاریں, اس پر نظریں جمائیں, اس کو دیکھیں جو اس نے آپ کے لیے کیا ہے, اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں بسائیں, اور پھر انتظار کریں. اس سے کلام کریں, اور پھر خدا کی حضوری میں انتظار کریں, اس کی حضوری کو محسوس کریں. تو اگر آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے, تو اعتقاد رکھیں, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے, وہ آپ کی زندگی کے لیے کچھ کر رہا ہے. اور یسوع نے صلیب پر جو آپ کے لیے کیا, روح القدس اس کو عمل میں لا رہا ہے. یوحنا 16:14 میں مرقوم ہے, وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اور دیکھیں, اسی طرح وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے گا,
اور شفا آپ کی زندگی میں اپنا عملی کام کرنا شروع کرے گی، مگر آپ کو اس کی حضوری میں انتظار کرنا یہ ہے۔ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے اس کا ذکر کیا جب آپ دوسری دفعہ بیمار ہوئی تو آپ کی شفا یابی میں ایک طویل سفر تھا۔ جی ہاں، یہ ایک لمبا جی ہاں۔ سفر تھا۔ A Picture of Health اس مرتبہ خدا نے مجھے اپنے کلام کے ذریعے سکھایا۔ دراصل یہی تجربہ میری پہلی کتاب کی بنیاد بنا۔ اس پر ایسا نہیں ہوا کہ میں نے صرف ایک مختصر سی دعا کی اور فوراً شفا مل گئی۔ جب میں پہلی مرتبہ مسیح میں آئی تھی تو ایسا ہوا تھا، لیکن دوسری مرتبہ خدا نے مجھے اپنے کلام کی گہری سچائیاں سکھائیں، اور سچ کہوں تو مجھے اس سفر پر کوئی بھی افسوس نہیں۔ اگر دوبارہ موقع ملے تو میں یہی راستہ اختیار کروں گی، کیونکہ اسی سفر کے ذریعے خدا نے مجھے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بنایا تاکہ وہ بھی خود اپنی شفا کا تجربہ کریں۔ خدا کا کلام انسان کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے۔ خدا آج بھی شفا دیتا ہے، لیکن بعض اوقات شفا فوراً ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ خدا کے کلام میں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر سب کچھ فوراً کامل نظر نہ آئے تو خود کو قصوروار محسوس نہ کریں۔ آپ کے حالات اس بات کا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان موجود ہے۔ لہٰذا اپنے حالات کی وضاحت کرنے یا یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں کہ چیزیں اتنی جلدی کیوں نہیں بدل رہی۔ بس آپ خدا کے کلام پر قائم رہیں اور اس میں مضبوط رہیں۔ خدا کے کلام میں یہی لکھا ہے اور میں اسی کا اقرار کر رہا ہوں، اور میں یسوع کے ساتھ اس سفر پر چلتا جا رہا ہوں۔ خدا نے مجھے مکمل طور پر شفا دی۔ اس نے نہ صرف میرے جسم کو بلکہ میرے ماضی کے تمام زخموں اور صدموں کو بھی شفا بخشی۔ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی۔ بہت خدا کا خوبصورت، شکر ہے۔ بہت خوبصورت پاسٹر کیٹ، آپ نے جو آج شیئر کیا یہ واقعی بہت خوبصورت تھا، اور آپ کی گواہی بھی بہت خوبصورت ہے، اور آپ کی بہت سی باتیں بالکل درست اور بر وقت یاد دہانی تھیں۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھیں یہ خدا کا کلام ہے اور صرف یہی سچائی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور یہی سچائی ہے۔ اور دیکھیں خدا کا کلام ہر ایک حقیقت سے بڑھ کر ہے۔ میرے لیے اور تمام دوسرے لوگوں اور ڈاکٹرز کے لیے یہ حقیقت تھی کہ میرے دماغ میں کالے دھبے تھے، اور ڈاکٹر یہ بھی کہتے تھے کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن پاؤں گا، مگر یہ سچائی ہے اور خدا کا کلام حقیقت سے عزیز و بڑا ہے۔ یسایہ 53:5، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پہلا پطرس 2:24، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راستہ بازی کے اعتبار سے جئیں۔ تو دیکھیں سچائی حقیقت پر غالب آتی ہے، اور جب آپ اس سچائی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو خدا کام کرنا شروع کرتا ہے، معجزہ وقوع پذیر ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معجزہ ہمیشہ ایک لمحے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اکثر لوگ میری گواہی میں اس لمحے کو سنتے ہیں جب میں نے معجزہ پایا، لیکن اس لمحے تک پہنچنے کا سفر کئی سالوں پر عزیز و مشتمل ہے۔ یہ تقریباً 3 یا 4 سال کا سفر تھا۔ میں مسلسل خدا کو ڈھونڈتا رہا اور مسلسل خدا کے ساتھ وقت گزارتا رہا، اور میں خدا کے کلام کو سیکھتا رہا اور خدا کے مسح شدہ خادموں سے تعلیم حاصل کرتا رہا، اور میں نے دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر ایک دن معجزہ ایک لمحے میں ظاہر ہوا، لیکن اس معجزے تک پہنچنے کا سفر طویل تھا۔ تو اگر آپ کی شفا یابی میں وقت لگ رہا ہے تو حوصلہ نہ ہاریں۔ خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں، اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے خداوند سے محبت رکھیں یسوع کے قادر نام میں، اور ہر چیز آپ کے لیے عزیز و بھلائی پیدا کرے گی۔ غور کریں، آپ اس کی مرضی کے مطابق بلائے گئے ہیں، اس کے پاس آپ کے لیے نہایت شاندار منصوبے ہیں۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یاد رکھیں کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ جب آپ خدا کو پہلا درجہ دیں گے تو کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، وہ آپ کے ٹیسٹ کو ٹیسٹمنی میں بدلے گا۔ زبور 91:1 آیت، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ عزیزو میری بات غور سے سنیں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ عزیزو جب میں بیماری کے دنوں سے گزر رہا تھا تو میں کئی مرتبہ خدا کے حضور بیٹھ جاتا تھا، اس کے قدموں میں ٹھہرتا تھا، اپنے آنسوں سے اس کے قدموں کو دھوتا تھا، اپنے دل کی پرستش کے ساتھ اس کے حضور رہتا تھا، اور اپنے تصور میں اس کے قدموں پر قیمتی عطر انڈیلتا تھا، اور محسوس کرتا تھا کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو جلدی نہ کریں بلکہ ٹھہرے رہیں، یشوع کی طرح۔ دیکھیں یشوع خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہا۔ یشوع کو ترقی ملی کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اس کے حضور رہتا تھا، اس کی رفاقت میں وقت گزارتا تھا۔
और एक और चीज जो पास्टर केट आपने कही, खुदा के कलाम पर गौर करना। बिल्कुल। देखिए, मेरी जिंदगी में ज्यादा तब्दीली बस कलाम पढ़ने से नहीं आई। यकीनन कलाम पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसे पूरे पसे मंजर और मुकम्मल सियाको सबाक के साथ समझना भी जरूरी है। और वो मौका है जहां आप हकीकी तब्दीली पाते हैं। आप कोई भी हवाला लें जिसकी आपको जरूरत है, ये जो खुदा कलाम कर रहा है, और इसे दोहराते रहें बार 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 इसे दोहराते रहें। देखिए, जब तक वो यहाँ से यहाँ तक ना आ जाए। देखिए, जब खुदा का कलाम आपके दिल में उतर जाता है तो ये वहाँ कायम रहता है, क्योंकि रूहुल कुद्स आपके दिल को जिंदा करता है। पहला कुरिन्थियों 5:17। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। अजीजों, आप इस पर गौर करें। नई मखलूक अजीजों आपकी रूह है। आप खुदा के कलाम की तमाम गहराइयों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। अजीजों, देखें, खुदा के कलाम में हमेशा मजीद कुछ दरियाफ्त करने के लिए मौजूद होता है। और जैसा कि आपने पहले कहा, जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही वक्त में समझ आ जाए। सिर्फ एक झलक भी अजीजों इसकी काफ़ी है। आप एक आयत को लें और उसी से आगाज करें। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। दूसरा तिमोथियस 1:7। एक ऐसी आयत ले जिसे आप आसानी से याद कर सकें और फिर इसे दोहराएं दोहराएं दोहराएं। और ये अमल आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच, आपके बदन, आपके दिल को मुकम्मल तौर पर बदलना शुरू कर देगा। और आपकी रूह, आपकी इंसानी फितरत को बदलना शुरू करेगी। आप शिफायाबी और तब्दीली हासिल करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, पास्टर केट मसाशुदा खादिमा हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप amazon.com.au पर जाएं, amazon.com पर जाएं, फिश पॉन्ड, बुकटोपिया और कूरंग ऑनलाइन पर भी जाएं। वहाँ इनकी किताबें दस्तयाब हैं। द लॉर्ड हु हील्स यू, अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। और इनकी बाइबल ऐप पर भी जाएं, जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन पर दस्तयाब है। यू वर्जन बाइबल ऐप पर भी जाएं, वहाँ ये किताब द लॉर्ड हु हील्स यू दस्तयाब है। मेरे प्यारे अजीज़ों, ये नहायत ताकतवर, हौसला अफजा तालीमात से भरा हुआ है। आप इसे हासिल करें। अगर आप पास्टर केट से रब्ता करना चाहते हैं तो मैं उनका ईमेल एड्रेस आपको दे रहा हूँ। ये है kate.forsyth@c3syd.church। आप इनके साथ ज़रूर रब्ता करें। अगर आप किसी कलीसिया की क़यादत करते हैं या चाहते हैं कि पास्टर केट उनको शिफा के बारे में और रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के बारे में बताएं और शिफा याबी के बारे में तालीम दे, तो आप इनसे रब्ता करें। आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो पास्टर केट, हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मुझे दावत देने के लिए आपके शुक्रगुजार। आज हमने खुदा के कलाम में से रूहुल कुद्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। रूहुल कुद्स यीशु के मुकाशवा पर हरकत करता है। रूहुल कुद्स खुदा के कलाम पर हरकत करता है। और जब हम खुदा की हजूरी में ठहरे रहते हैं तो रूहुल कुद्स सलीब के मुकम्मल काम को हमारी अमली जिंदगी में जाहिर करता है। इसलिए खुदा की हजूरी में कायम रहें ताकि रूहुल कुद्स सलीब के मुकम्मल काम को हमारी अमली जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी में मुंतकिल करे। शिफा याफ्ता देखेंगे। और जैसा कि आपने यशवा की किताब उसके पहले बाब 8वीं आयत का हवाला दिया, वहाँ लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो। एम्प्लीफाइड तर्जुमा में भी यही मफहूम है कि कलाम पर गौर करो ताकि तुम इसे देखो, समझो और फिर उस पर अमल करो। जब आप कलाम पर ध्यान करते हैं तो आप उसे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसे अपने दिल में देखते हैं, अपने मुंह से इकरार करते हैं और अपनी जिंदगी में उसकी तस्वीर बनाते हैं। जी हाँ। जब आप शिफा की आयत पर गौर करते हैं तो अपने आप से पूछें, अगर ये वादा मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। सोचें, इसका इकरार करें, अपनी आंखों के सामने इसकी तस्वीर बनाएं। यही हकीकी मायनों में खुदा के कलाम पर गौर करना है। और यही अमल खुदा के कलाम को जहन से निकाल कर दिल में बसा देता है। बल्कि पौलुस रसूल के मुताबिक अपने जहन की रूह की तजदीद कर रहे हैं। और आपकी जिंदगी वाकई ही इब्तिदा से लेकर आज तक खुदा की तब्दीली की एक गवाही। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 36 साल से भी ज्यादा। 36 साल की मुबारक और बाबरकत अज़दवाजी जिंदगी, 2 खूबसूरत बच्चों की नेमतें, कई बरसों से पासबानी की खिदमत और खुदा की दी हुई नेमतों में खिदमत करना। आपने ना सिर्फ बहुत से लोगों को शिफा पाते देखा बल्कि खुद भी खुदावंद की शिफा का तजर्बा किया। मैं दिल से आप सबको हौसला दूंगा कि आप इनकी किताबों को जरूर हासिल करें। देखिए, इन्होंने सिर्फ तालीम नहीं दी बल्कि सच्चाइयों को अमली जिंदगी में जिया है। देखिए, ये हकीकी तौर पर खुदा की अजीम खादमा हैं और मेरा यकीन है कि इनकी किताबों की तालीमात आपकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगी। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप इनकी किताबों को ज़रूर हासिल करें। ये आपकी मदद करेंगी। पास्टर केट, क्या आप इख्तितामी दुआ में रहनुमाई करेंगी? आइए अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को बुलंद करें। ए आसमानी बाप, हम तेरी शिफा बख्श फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, मैं इस प्रोग्राम को देखने वाले
ہر شخص کو تیرے حضور لاتی ہوں، چاہے وہ ابھی دیکھ رہے ہوں یا بعد میں۔ خداوند تو ان کی زندگیوں میں حرکت کر، انہیں اپنی شفا عطا فرما۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع، کیونکہ تو نے تمام بیماریوں کو شفا دی تاکہ یسایہ کی نبوت پوری ہو۔ تو نے ہماری کمزوریاں اپنے اوپر اٹھائیں اور ہماری بیماریاں اپنے اوپر لے لی۔ اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے سب کچھ مکمل کر دیا ہے اور ہماری ضرورت کے لیے پوری فراہمی مہیا کر دی ہے۔ اے روح القدس، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو ابھی اسی لمحے یسوع کی شفا بخش نعمت ہر شخص کی زندگی میں جاری کر رہا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تمام بیمار شفا پائیں۔ یسوع کے نام میں ہم تیری شفا بخش قدرت کے جاری ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں ابھی یسوع کے نام میں ہر دیکھنے والے کی زندگی میں شفا کا اعلان کرتی ہوں۔ ان کے جسموں میں شفا آئے، ان کے ذہنوں میں شفا آئے۔ جو ذہن دشمن کی طرف سے اذیت کا شکار ہیں، میں ان پر یسوع کی سلامتی اور شفا بخش فضل کا اعلان کرتی ہوں۔ یسوع کے قادر نام میں ان کے ذہنوں پر کامل سلامتی ہو۔ یسوع کے قادر نام میں ان کے ذہنوں خیالات پر کامل سلامتی ہو۔ اے خداوند، ہم ہر اس کام کے لیے تیری شکر گزاری اور تعریف کرتے ہیں جو تو ان قیمتی جانوں میں کر رہا ہے۔ انہیں عظیم برکت عطا فرما، یسوع مسیح کے قادر نام میں، آمین 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 آمین۔ میں ڈپریشن کو ابھی اور اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں سے چلا جائے۔ انگزائٹی آپ کی زندگی میں سے ابھی اور اسی وقت چلی جائے۔ آپ کو دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور دیکھیں تربیت کی روح دی گئی ہے۔ ابھی شفا پائیں، ابھی شفا پائیں، ابھی اور اسی وقت روح القدس کے وسیلہ سے شفا پائیں، یسوع کے نام میں، یسوع مسیح کے قادر نام میں، آمین آمین۔ دوستو، ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پاسٹر کیٹ، آپ کا بھی بہت دعوت دینے کے لیے شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ واقعی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اگلے ہفتے گائسٹن گاسپل شو میں آپ ضرور شامل ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کی محبت، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کے وسیلہ سے بابرکت ہیں۔ اور میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے محبت بھیج رہا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا برکت دے، بائے۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا، اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائز ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔
उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं, और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजूजे के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है, और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए।